अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट के हवाले से। आज का इजलास बड़ा अहम रहा, उसमें बड़े अहम फैसले भी सामने आए। उसी के हवाले से बात करेंगे। अमन व अमान के हवाले से भी बात की गई और जिस तरह से सिविल और मिलिट्री जो कॉपरेशन है उसके हवाले से एक प्रॉपर हिकमत अमली जो है वो शेयर की गई कि इस वक्त किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। इसके हवाले से एतमाद में लिया गया। फिर जो दूसरा एक और बड़ा अहम जो अवामी मुफाद का जो इसमें एक हमें फ़ैसला नज़र आया है, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, वो ये भी है कि बिजली के बिलों से जिस तरह से आवाम परेशान है उसके लिए कुछ नए डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। मज़ीद 15 IPPs के साथ बताया जा रहा है कि नए माहदे जो हैं उसकी मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि बिजली के हवाले से 10 से 11 रुपये फ़ी यूनिट सस्ता होने का इम्कान है। यकीनन ये आवाम के लिए एक बड़ा इसमें रिलीफ उनको मिलेगा और 500 अरब रुपए की बचत भी इसमें एक्सपेक्ट की जा रही है। इसके हवाले से बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने इस इजलास के जो अहम फ़ैसले थे उसके हवाले से आगाह किया। और एक और बड़ी जो अहम चीज़ है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कई डिपार्टमेंट्स को मर्ज किया जा रहा है ताकि जो एक माली बोझ था ख़जाने पर उसको कम किया जा सके। ये हम शुरू से जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो विजन है उसमें जिस ऑस्टेरिटी की वो बात करते हैं, जिस तरह से वो खसारा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, माली बोझ कम करने की कोशिश कर रहे हैं इदारों के ऊपर, तो ये उसकी जानिब एक हिकमत अमली मुरतब की गई है। इसकी भी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जो पिछले दिनों एक ख़वातीन की तालीम के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल लेवल की पाकिस्तान में, जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक में जो ख़वातीन की तालीम के हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं वो बड़ी अहम रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसके हवाले से भी बात की है, उस पर भी बात होगी। और इसके अलावा जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है उसकी एक मरतबा फिर उन्होंने उस पर बात की और ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के मौक़े फराहम करना, इससे जो है वो प्रैक्टिकली हमें ये अप्रोच नज़र आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के मौक़े फराहम किए जा सकेंगे। ख़ास तौर पर नौजवानों को इसमें इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। सब चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये जो आज का इजलास है इसके हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और तारिक अजीज़ साहब पैनल का हिस्सा। आप चारों का शुक्रिया। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बड़े अहम फैसले हैं आज जो हुए हैं और जो कोशिशें की जा रही हैं। IPPs के हवाले से बात करें, यकीनन वो अपनी नौइयत का बड़ा एक अहम मामला है जिसको बड़ी संजीदगी से लेके चला जा रहा है। फिर डिपार्टमेंट्स को जो मर्ज किया जा रहा है वो भी बहुत अहम है। मैं ये चाहूँगी कि ज़रा हम इसके डिटेल्स शेयर कीजिएगा। शुक्रिया नाहिद। वाकई आज काबीना का जो इजलास मुनक़िद हुआ इसमें अहम फ़ैसले हुए। अवामी मफाद के हवाले से जो हुकूमत की कोशिशें थी उसकी झलक हमें नज़र आ रही है। स्पेशली जो बिजली की कीमतों के हवाले से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान रही है और माजी के जो हम गलतियाँ कर चुके हैं उसका ख़मियाज़ा जो अभी तक हम भुगत रहे हैं। पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने उस हवाले से अमली इक़दामात उठाए हैं, यानी कैपेसिटी बेस्ड पे जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं और वो भी अमरीकी डॉलर्स में। तो उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना की वसातत से अहम फ़ैसले लिए हैं। और पहली दफ़ा हम ये भी हमें सुनने को मिला वज़ीर-ए-आज़म की ज़ुबानी कि जो कुछ सरकारी IPPs है जिनको डॉलर्स में पेमेंट की जा रही है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ताज्जुब का इजहार किया। और नाहिद ये बात, इस बात का एहसास, इस ज़ाती का एहसास सरकारी सतह पे इसलिए ज़रूरी था कि चले हम ये तो तस्लीम करते हैं कि कुछ मुआहदे गलत हुए थे और उसके नतीजे में जो प्राइवेट IPPs है उनको कैपेसिटी बेस पे डॉलर्स में पेमेंट की जा रही थी। जब एहसास हुआ कि गलती हुई है तो उनके साथ तो मुआहदों के बंधन में हम बंधे हुए हैं और बैक जुम्बश कलम उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते थे। लेकिन सरकारी IPPs को जो डॉलर्स में पेमेंट्स की जा रही थी उसका बोझ बराह रास्त आवाम के जेब पे और इसके साथ साथ सरकारी ख़जाने पे पड़ रहा था। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस बात का इदराक किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो पहले फ़ेज़ में सरकारी IPPs को डॉलर्स में
میں کیپیسٹی بیسڈ پہ پیمنٹس کا خاتمہ ہوگا، اور اسی طرح گریجولی یہ توقع پھر پیدا ہوگی کہ جو مہنگے آئی پی پیز ہے ان کے ساتھ یا تو معاہدے ختم کیے جائیں گے یا ان کے ساتھ پاکستانی روپیوں میں اور جو مارکیٹ کے مطابق اور کیپیسٹی بیسڈ کی بجائے جو استعمال اور کنزمپشن ہے اس کے مطابق ادائیگیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے خود اپنے ابتدائیہ میں بات کی کہ سستے آئی پی پیز کی تلاش میں حکومت نے 1 درجن سے زائد آئی پی پیز کا چناؤ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے تمام جو شفافیت کے جو اصول ہے اس کو فالو کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ عوام کو کم از کم 10 سے 12 روپے بلکہ اس سے زیادہ فی یونٹ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت کا انتظار ہے۔ عوام نے بہت زیادہ مہنگائی برداشت کی ہے، اسپیشلی بجلی اور گیس کی مد میں جو باری برکم بل ہے، اس سے عوام ہمیشہ سے پریشان رہے ہیں، لیکن اگر یہ اقدام ہوتا ہے تو ہمیں یقین آ جائے گا اور حکومت یقین دلوانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ حکومت عوام کی فلاح بہبود اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے واقعی عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سارے نکات ہیں، میرے خیال میں آپ باقی مہمانوں کو شامل کریں گی۔ ذرا اس میں یہ شامل کر دیجیے گا صافی صاحب مختصراً کہ جو ڈپارٹمنٹس جن کو مرج کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑی ایک اہم پیش رفت ہے۔ آپ کو یاد ہے ناہید، آپ کے پروگرام میں ہم کئی مرتبہ حکومت کی بچت پالیسی اور خصوصاً شہباز شریف صاحب کا جو ویژن تھا کہ بچت اختیار کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا، اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے کی نچکاری جس پہ آج پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں بہت واویلا مچایا، اور احسن اقبال صاحب نے بڑا صحیح بروقت آئینہ دکھایا اپوزیشن کو کہ انہی کے زمانے میں تو پی آئی اے کا بیڑا غرق ہوا تھا، انہی کے وفاقی وزران نے پی آئی اے کے پائلٹس کو پوری دنیا میں بدنام کیا، اور پی آئی اے کی جو آج حالت زار ہے اس کی براہ راست ذمہ داری گزشتہ حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ اب تو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرس کے لیے فلائٹ سے شروع ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے آج یہ اندیا دیا کہ لندن کے لیے بھی پی آئی اے کی فلائٹیں بحال ہو جائے گی، اور اسی طرح کا اینٹی نارکوٹکس ڈویژن کو ختم کرنے کے جو اقدامات ہے، کئی وفاقی ادارے جو اس وقت اکانومی پہ بوجھ ہے، خزانے پہ بوجھ ہے، اس کو یا تو مرج کیا جا رہا ہے یا ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی اہتمام رکھا جا رہا ہے کہ ملازمین جو ہے ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ ہو، اور سائلین جو ہے، جو عوام ہے، وہ بھی متاثر نہ ہو۔ اس کے علاوہ امن و امان کے حوالے سے بھی بڑے اہم گفتگو ہے، میرے خیال میں آگے چل کے آپ اس پہ ضرور بات کریں گے۔ اچھا شنیلا، اڑان پاکستان پروگرام کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور جو وی این ہے اوبویسلی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ای پاکستان اور جس طرح پھر اس میں یوتھ بلز کو انگیج کرنا اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے، یہ ایک بڑا زبردست قسم کا پروگرام ہے۔ اس کے بارے میں بھی انہوں نے آج گفتگو کی ہے۔ دیکھیں اڑان پاکستان کے اوپر ہم بڑی دفعہ یہاں پہ بات کر چکے ہیں، جیسے 5 ایز کی بات ہو رہی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر اس میں آ رہا ہے، ایکسپورٹ آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، انرجی کی وہ آ رہی ہے چیزیں، کیونکہ اس کا سارا کا سارا فوکس یہی ہے کہ آپ نے ملک کی جو اقتصادیات ہے اس کو بہتر کرنا ہے اور ملک کو معاشی طور پہ ترقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ وزیر اعظم صاحب آج یہی بات کر رہے تھے کہ جو اڑان پاکستان اس کا مقصد یہ کہ ہم نے یوتھ کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ فراہم کرنے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر دیکھیں ابھی جب الیکشن بھی ہو رہا تھا تو اس وقت سروے ہوا تو یہی سمجھ آ رہی تھی کہ پاکستان میں 18 سے لے کے 35 سال کی عمر کے 60% جو ہے نا یوتھ موجود ہے، تو آپ نے اپنے اس یوتھ کو کہیں نہ کہیں انگیج کرنا ہے، تو اس کے لیے زیادہ یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کریں، آپ ان کے لیے آئی ٹی کے اندر سہولیات نکالیں اور ان کو آن لائن جو ٹریننگ دی جائے، ووکیشنل ٹریننگ دی جائے، تاکہ وہ اپنے لیے کام کر سکیں اور اپنے خاندان کے لیے بھی فائدہ پہنچائیں گے اور پاکستان کے لیے بھی بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ اڑان پاکستان میں دیکھیں وہ بھی بات ہے کہ ایکسپورٹ بیسڈ ہم نے اپنی جو ہے اس کو کرنا ہے معاشیات کو، کیونکہ اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی اور اس کے ذریعے جو ہے ہمارے ملک میں زر مبادلہ کے ظاہر آنے لگیں گے تو ہمیں پھر آئی ایم ایف وغیرہ کے جو دوسرے ممالک ہیں یا ورلڈ بینک ہے جن سے ہم قرضہ لیتے ہیں اس سے بھی ہماری جو ہے وہ جان چھوٹے گی۔ ابھی آج ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ اٹک کے اندر جو پنجاب کی حکومت ہے انہوں نے ڈسکور کیا کہ کوئی گولڈ مائنز نکلی ہے جس کی ورتھ بتائی جا رہی ہے کوئی $7 بلین کے قریب ہے، $7 بلین میں نے
पढ़ा है, चलें जितना भी वो होगा शायद, जितना आप कह रहे हो ना, मैंने जितना पढ़ा मैं उसकी बता रही हूँ कि वो है। तो इसी तरह रिकोडेक वगैरह भी और मादनियात कीजिए तो ये हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी। ज़राअत की तरफ तो हम पहले ही जा रहे हैं, और हम ये कह रहे थे कि जो हमारी मुल्क है वो फूड बकेट बनेगा, जो गल्फ के ममालिक हैं उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे अपनी ज़राअत, तो उससे भी हमारे ज़र मुबादला के जो ज़ाहिर है बेहतर होंगे। इन्वायरमेंट के अंदर उसके ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है। ये वजह ये है कि जब हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आता है, जब 2022 के अंदर आया तो $30 बिलियन का इस मुल्क को नुकसान हुआ था, और हमारी मैशत तो मुतहम्मिल उसकी नहीं हो सकती है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर जब हम जोर देंगे और अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर करेंगे ताकि जो आगे जो चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि आपने अपने मुल्क के अंदर, और ये बात है कि नवाज लीग की हुकूमत जब भी आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जब आपकी रोड्स बनेंगी, मेट्रोज बनेंगी, आपके दूसरी चीज आमदोरफ्त के जराए जो है वो बढ़ेंगे, तो आपके किसान को भी जो है वो सहूलत मिलेगी कि वो अपनी जो फसलें हैं, ज़राअत है, उसको मंडियों तक आसानी तक पहुंचा सके। तो देखा जाए तो उड़ान पाकिस्तान पूरा एक पैकेज है जो इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहता है माशी तौर पर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जो फैसले किए गए एनर्जी के हवाले से साफ़ी साहब ने भी डिस्कस किया, मैं चाहूँगी कि ज़रा उस पर भी मज़ीद आप बात कर लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाम को ज़ाहिर है जो परेशानी है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ जो गलती हुई है अब ये चाहते हैं कि उसको दोहराया ना जाए, बल्कि उस गलती को दुरुस्त किया जाए और नए तरीके से एक नई डायरेक्शन सेट की जाए। फिर PIA के हवाले से भी बात हुई है कि उसकी भी जो परवाज़ें हैं उसके लिए भी उन्होंने कहा उसमें भी मज़ीद वसअत दी जा रही है। ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि मैक्सिमम कंट्रीज़ में PIA की जो परवाज़ें हैं वो जाएँ, और उन्होंने मुबारकबाद भी दी है इस मौके पर। वज़ीर दिफा मौजूद थे, अलीम खान, और जो बाकी उसमें काबीना के बाकी जो लोग थे उन सबको मुबारकबाद दी है उन्होंने। शुक्रिया नाहिद। देखें ना, गुज़श्ता एक दिहाई से अगर देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी मईशत के लिए था वो ये IPPs थे जी, जिनकी वजह से और जिन शराइत के साथ उनके साथ मुआहदे किए गए और जिस तरह से मामलात हुए, उसका हमारी मईशत पर बोझ आया। और सर्कुलर डेट मुसलसल, यानी वो आप अदा कर दें तो आपकी जान नहीं छूटती थी, फिर बढ़ना शुरू हो जाता था। सही। तो ये एक अजाब की सूरत हाल मौजूद थी जिससे छुटकारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है। तो इस हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही, मुस्लिम लीग नवाज़ और एलाइज़ ने इक़्तिदार संभालते ही सबसे पहले इस पर तवज्जो दी, क्योंकि ये समझ में आ रहा था कि जब तक इस अफरीत से हम जान नहीं छुड़ाते और एक नए बुनियादों पर उनके साथ मुआहदा नहीं करते, उस वक्त तक आप ना अवाम उससे छूट सकते हैं उसके दबाव से, ना हुकूमत यानी रियासत पर जो उसकी आमदनी के मामलात हैं सब उधर चले जाते हैं, ना उस प्रेशर से जान छूट सकती है। तो इसको सबसे पहले चैलेंज किया, एड्रेस किया, और एड्रेस करके पहले 5-7 जो थी IPPs उनके साथ मुआहदात को ख़त्म किए। अब नई लिस्ट बन गई है। अभी जो बताया शनीला ने और साफ़ी साहब ने कि उनके ये जो सरकारी IPPs हैं उनको डॉलर्स में अदायगी रोकी जा रही है। तो ये सारा मामला दुरुस्त डायरेक्शन में काम किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी एक और भी बड़ा अहम जो टॉपिक है उसके हवाले से उन्होंने ख़वातीन की तालीम के हवाले से भी बात की। मैं चाहूँगी कि ज़रा उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि तालीम का शोबा जो है वो एक ऑब्वियसली कलीदी हैसियत रखता है, और वफाक के साथ सूबों का किरदार बड़ा अहम है कि इसमें कोऑर्डिनेशन के साथ अगर हम काम करेंगे, स्कूलों से बाहर 22.8% बच्चों में ज़्यादातर जो तादाद है वो बच्चियों की है, तो बच्चियों की तालीम को फोकस करना चाह रहे हैं। देखिए, ये मसला हमारे पुराना नहीं है, ये मसला गुज़श्ता 20-25 साल में पैदा हुआ, इससे पहले ये सूरत हाल नहीं थी। ये क्यों पैदा हुआ? इसका ताल्लुक मिलिटेंसी के साथ है, और इसको सपोर्ट फराहम हो रही है अफ़गानिस्तान से। तो इसके लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन प्लेटफार्म था कि पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चियों की तालीम के लिए मुहिम्मात भी चलाई जाए मुअस्सर, और आलमी रायामा को भी हमवार किया जाए, और एक ऐसा प्रेशर माउंट किया जाए अफ़गानिस्तान और उसकी एलाइज फोर्सेस पर, वो जो कोई भी हो, कि वो वापस पलटें, पीछे जाएं, और अवाम उनके असरात से निकल कर, यानी ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम का जिक्र आपने कर दिया, लेकिन इसके साथ और मामलात भी तो है ना, जैसे वो एक वायरस है जिसमें पोलियो का, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये सारे मसाइल इकट्ठे हुए हैं, और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके सामने एक तो ये चैलेंज है जिसका ताल्लुक बराह रास्त दहशत गर्दी के साथ है, और दूसरा ताल्लुक है मईशत के साथ। इन दोनों चीज़ों को हमारी हुकूमत
ایک ساتھ کس طرح سے ایڈریس کر رہی ہے اور یہ چیلنج کتنا گمبھیر ہے. آپ یہ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ ایک علاقائی تعصبات کی بنیاد پر ایک یہاں جرگہ منعقد کرنے کی بات ہو رہی تھی, جس کے لیے سب سے زیادہ کون پرجوش تھے؟ بانی ایم کیو ایم, اور اس کے علاوہ الائز فورسز, ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں شریک تھے. پارٹی بطور اپنے بینر کے ساتھ نہیں تھی لیکن اس کے لیے یہ کام کر رہے تھے. تو ایک پہلو یہ تھا جس کا تعلق براہ راست ٹیررزم کے ساتھ تھا. اس کے ساتھ جو دوسری بات ہو رہی تھی, دوسری بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اب حکومت نے اس چیز کو ایڈریس کیا. وہ جو خلیج کا معاملہ ہے, حکومت اور اداروں نے ایک ساتھ ایک نقطہ نظر پر مجھے اجازت دیں. جی جی بالکل, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ذرا ایک جملہ اگر اجازت سے مکمل کر لیجیے. تو اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اور اس کے ساتھ معیشت کو ٹھیک کرتے ہوئے یہ ایک پیکج کے ساتھ حکومت آگے بڑھ رہی ہے. یہ اگر گول جو سیٹ کر لیا گیا ہے اسی سپیڈ کے ساتھ کامیابی ہوتی رہی تو آگے ہمارے راستے کھل جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ آ رہے ہیں, کمپلیٹ پیکج ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ویژن جو اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے. طارق عزیز صاحب سے میں یہ چاہوں گی کہ فتنۃ الخوارج کے حوالے سے بھی بات کی ہے, امن و امان کے قیام کے حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر آگے بڑھنا پڑے گا, مل کر اس پر کام ہونا چاہیے. ایک جو اسٹریٹجی ان کے مائنڈ میں ہے وہ انہوں نے شیئر کی ہے. جی بالکل, پہلے میں آپ کو 2 گولڈ ڈوز دوں گا. ایک تو آپ نے جیسا ذکر ہو چکا کہ ایجوکیشن کانفرنس ہوئی ہے خواتین کے بچوں کے معاملے کے اوپر, پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اس کی حکومت بڑی مبارکباد کی مستحق ہے. 47 کنٹریز کے جو ہے وہاں پہ ایجوکیشن منسٹر وہاں پہ موجود تھے, اور 100+ اینڈ 150 آئی تھنک مندوبین وہاں پہ شامل تھے. اگلی 2 جو نئی باتیں میں آپ کو بتاؤں, ایک تو انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ آئے ہیں مڈ آف فیب میں اپنے انویسٹمنٹ کمپنیز کے ساتھ اور بزنس کمیونٹی کے ایک بڑے ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹس اب آئے ہیں. اور 28 کو یوتھ کانفرنس ہونے جا رہی ہے پاکستان میں. یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہوگا کہ 14 ملکوں کے اس وقت جو ہے یوتھ منسٹرز یا کلچر منسٹر اور ایمبیسڈر نے اوکے کر دیا ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں گے. 3 دن کی یہ کانفرنس ہوگی جس کو پرائم منسٹر صاحب جو انوگریٹ کریں گے یوتھ کے اوپر. یہ دیکھیں پاکستان ایک پیغام گیا کہ یہاں پہ یہ ایجوکیشن کانفرنس بھی ہو گئی, یوتھ کی بھی ہے, اور انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ آئے. اب آپ کا سوال آ گیا, آج وفاقی کابینہ میں بھی جو ہے اس بات کے اوپر بڑا اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ جو ایک سول اور ملٹری قیادت کے درمیان ایک طے شدہ ہے کہ دہشت گردی کو ہم نے ختم کرنا ہے, جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. آج اس عزم کا اظہار بھی کیا گیا, اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا, اور پرائم منسٹر صاحب نے سیکورٹی فورسز کی کارروائی کل بھی ہوئی, آج بھی ہوئی. کتنے لوگ جو ہے واصل جنم ہوئے جو دہشت گرد تھے, 27 کے قریب جو انہیں 2-3 دن میں, اس کے اوپر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا. چونکہ جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا تو اس وقت تک انویسٹمنٹ کا جو فائدہ اس طرح سے نہیں ہوگا اور نہیں حاصل کر پائیں گے. اور مسلم دوست ممالک جو یہاں ایک ہیوج انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو لازمی بات ہے ان کے لیے ہمیں ایک ایسا فرینڈلی ماحول اور بزنس کا جو ہے ماحول دینا ہے. اس کے لیے اس کے اوپر حکومت نے, اور اس سے پہلے میں آپ خبر یہ بھی ہے کہ 3 دن پہلے اس کی اعلیٰ قیادت اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی 1 to 1. اس میں بھی یہ اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے, بالکل کوئی برداشت نہیں کیجیے گا. ملک ہے, ملک کی سلامتی کے اوپر, ملک کے امن کے اوپر جو اس کے اوپر جو ہے 0 ٹالرنس ہوں گی, اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن کو بہتر بنایا جائے گا تاکہ ملک میں امن ہو, یہاں پہ مملکت بھی چلے اور بزنس کمیونٹی کا بھی کام چلے اور دوست ممالک کو بھی تحفظ محسوس ہو. ٹھیک ہے, امن و امان کے یہ جو مسائل ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو سچویشن ہے یہ پرائیورٹی پر ہے. معیشت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چونکہ ہم آہنگ ہیں, بہت ضروری ہے پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے, تو اس پر بھی بھرپور کام کیا جا رہا ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز بھی ایک بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں. اسی بات کو میں چاہتی ہوں کہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور خبر ہمارے پاس ایک اور یہ بھی ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ کل انہوں نے پشاور کا دورہ کیا ہے, اور جہاں انہیں ملک میں موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال اور فتنۃ الخوارج کے خلاف جو جاری اس وقت انسداد دہشت گردی آپریشنز کیے جا رہے ہیں
ان کی مکمل بریفنگ دی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑی اچھی اور اہم چیز ہے کہ آرمی چیف نے تمام سیاستدانوں سے ملاقات کی ہے, تمام پارٹیز کے لوگوں سے ملاقات کی ہے, اور دہشت گردی کے خلاف اتحاد پر اس میں اتفاق کیا گیا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب آپ سیم پیج پر ہوں گے, ایک کنسنسس کے ساتھ آگے آئیں گے, تو چیزیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. آج کی بھی جو اسٹیٹمنٹ آرمی چیف کے ہمارے پاس موجود ہے, جنرل سید آصف منیر صاحب نے آج جو گفتگو کی پشاور کے حوالے سے میں جو وہاں پر گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے. ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب کے بغیر دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونا ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے, پہلے ریاست کو بچایا جائے, سیاست چلتی رہتی ہے, اور عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے. یہ اس کی بھی انہوں نے اس پر دوبارہ بات کی ہے. پھر نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اس پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیوں کا جو اتفاق کرنا ہے, کنسنسس جو ہے وہ بڑا خوش آئند ہے. اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی خبر افغانستان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ وہاں پر جو اسلحہ جو امریکہ وہاں پر چھوڑ گیا تھا دہشت گردوں کو, افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے. یہ ہمارے لیے ویسے ایک نئی بات نہیں ہے, ہم سب پہلے سے جانتے ہیں, لیکن جس طرح سے بار بار پاکستان اپنے موقف کو دہراتا رہا ہے, آرمی چیف جس طرح سے افغانستان کے حوالے سے انہوں نے اس گفتگو میں بھی جو کل کی تھی اس پہ بھی انہوں نے بات کی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, تو اس کی اس میں تائید بھی ہے. اوور آل سیکیورٹی کی سچویشن کے حوالے سے ہم اس وقت بات کریں گے. صافی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. جو وزٹ کیا پیر کو پشاور کا وہ بہت اہم ہے. پھر تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنا, ان کو آن بورڈ لینا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی اوور آل اس وقت ہم کس اسٹریٹجی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں؟ ناہید, آرمی چیف کا دورہ پشاور انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور آج جو ISPR نے اس کی تفصیلات جاری کی ہے, چیدہ نکات تو آپ نے بتا دی ہیں. ہم اس کا پیش منظر اس وزٹ کا اور پس منظر پہ اگر تھوڑی سی گفتگو کریں تو دیکھنے والوں کو شاید اس دورے کی اہمیت سمجھ آ جائے. آپ جانتی ہے کہ کرم ایجنسی کا تذکرہ وفاقی کابینہ میں بھی آج وزیر اعظم نے کیا, اور اس حوالے سے انہوں نے یہی اپیل کی کہ عوام اور افواج پاکستان اور حکومت مل کے فتنۃ الخوارج اور دہشت گردی شدت پسندی کے خلاف مل کے لڑے, اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپیل کی گئی تھی وزیر اعظم کی طرف سے. اور اگر ہم آرمی چیف کے اس دورے کو اسی تسلسل میں دیکھیں تو بات سمجھ آ جائے گی کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا سیکیورٹی معاملات پہ خیالات اور پالیسیاں یکساں نظر آ رہی ہے ہمیں. اور آپ نے خود بتایا کہ اس دورے کا سب سے بڑا پیغام آرمی چیف کی طرف سے جو دیا گیا کہ افواج پاکستان کا کوئی خاص سیاسی ایجنڈا یا کوئی اور ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے. افواج پاکستان کی پالیسی پاکستان ہے, پاکستان جو ہمارا بھی ہے, پاکستان جو حکومت میں بیٹھی ہوئی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی ہے, اور پاکستان ان کا بھی ہے جو اس وقت اپوزیشن میں ہے. یہ پیغام لے کے آرمی چیف پشاور پہنچے, اور اس نہ صرف پیغام لے کے پہنچے بلکہ عملی طور پر ایک سائٹ پہ گورنر کو بٹایا جو پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وفاق کے نمائندے ہیں صوبے میں, فیصل کریم کنڈی صاحب موجود تھے. اور دوسرے سائٹ پہ ہمیں لاکھ اختلاف ہو جو بھی ہو, لیکن ایک منتخب وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور صاحب وہاں پہ تشریف فرماتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے امیر آفتاب شیرپاؤ صاحب جو اپنی گروپ کے سربراہ ہے, پرویز خٹک صاحب جو اپنی گروپ کے سربراہ ہے, JUI کے رہنما موجود تھے, تمام عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر ہوتی وہاں پہ موجود تھے. تمام سیاسی جماعتوں کو سامنے بٹھا کے ان کو سیکیورٹی کے سینسٹیویٹی سے آگاہ کیا. کور کمانڈر صاحب نے بھی جو شرکات تھے ان کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا, اور پھر آرمی چیف صاحب نے لگی لپٹی بغیر
جو عموماً سیکیورٹی کے معاملات پر اس طرح کی کل کی گفتگو نہیں کی جاتی عموماً ہمارے ہاں، لیکن آرمی چیف نے وجوہات بھی بتائے کہ مین منبع جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین ہے، وہاں سے فتنۃ الخوارج آتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے صفوں میں موجود کچھ سہولت کار ان کے موجود ہے، جس کی وجہ سے کرم ایجنسی جیسے واقعات، وزیرستان جیسے واقعات، جو آج آپریشن ہوا ہے تیرا میں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹانک میں جہاں پہ 8 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا ہے، یہ تمام واقعات جو ہوتے ہیں ان کے عوامل کے بارے میں بتایا ہے، اور آخر میں آرمی چیف صاحب نے یہی پیغام دیا ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاست کو فی الوقت ایک سائٹ پہ ہم رکھیں، اور افواج پاکستان جو بلوچستان، خیبر پختونخوا، ملک کے باقی حصوں میں اس ناسور، اس دہشت گردی، اس فتنہ گری کے خلاف جو برسر پیکار ہے، ان کی طرف سے یہ پیغام اور اپیل تمام سیاسی جماعتوں بشمول پی ٹی آئی کو دیا گیا کہ آئیں ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہے ان غلطیوں کو ہم فراموش کریں، ان غلطیوں سے ہم سبق سیکھیں، اور آگے جو رستہ ہے، جو کٹن رستہ ہے قیام امن کا، اس میں مل کے آگے اس رستے پہ ہم سب چلیں۔ ٹھیک ہے شنیلا، یہ بہت زبردست سٹیٹمنٹ ہے آرمی چیف کی، جو انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، اس میں سب کو اکٹھے آنا چاہیے، سیاست ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ریاست کو بچانا سب سے اہم ہے۔ پھر تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی انہوں نے بتائیں کہ سیکورٹی فورسز نے دہشت گرد تنظیموں کی آپریشنل صلاحیتوں کو کامیابی کے ساتھ ختم کر دیا ہے، اور جو بھی ملک میں امن و امان خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ KPK کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا آپریشن، جس طرح سے کچھ افواہیں بھی پھیلی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے کلیئر کیا نہیں ہے، بلکہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ بات یہ ناہید کہ ان کی جو یہ بات تھی نا کہ سیاست بھی تب ہوگی جب ریاست ہوگی، اگر ریاست نہیں ہوگی تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ریاست ہے تو ہم ہیں، اور ہم یہیں پہ اس ریاست کی وجہ سے ہی ہیں۔ یہ وہ میسیج دیا گیا کیونکہ ایک مخصوص پارٹی تھی نا جس نے اس ریاست کو نتھی کر دیا تھا ایک شخصیت کے ساتھ کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اگر میں نہیں تو اس ملک کے اوپر آپ ایٹم بم گرا دیں، ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی، IMF کے پاس جا کے کہہ رہے تھے تو اس ملک کو قرضہ مت دیں۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے نا وہ آرمی چیف صاحب نے اس پارٹی کے جو فالورز ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں یہ ملک ہماری سب سے پہلی پریورٹی ہونی چاہیے، ہمیں سب سے پہلے اس ملک کی سلامتی کے بارے میں بات کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد کچھ اور سوچنا چاہیے۔ جو ہماری مسلح افواج تھی انہوں نے پہلے بھی آپریشن کر کے دہشت گردی ختم کر دی تھی اس ملک کے اندر سے، جب 2014 کے بعد آپریشن سٹارٹ ہوا تھا تو دہشت گردی ختم ہو گئی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر جب افغانستان سے امریکہ نکل کے گئے تو وہاں سے طالبان کو لا کے اسی جماعت نے یہاں پہ بسا دیا، اور وہی جماعت ہے جو بار بار پروپیگنڈا کری کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، یہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، آپریشن ہو رہا ہے۔ آج ان تمام افواہوں کو رد کیا گیا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن، اور وہ ہونے بھی چاہیے، کیونکہ نہ ہی دیکھیں ہماری جو سول لوگ ہیں یا ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کی جانیں جو ہیں وہ فالتو نہیں ہیں کہ ہم ان کو ضائع ہونے دیں، ان کا ہم نے دفاع کرنا ہے، اور اس ملک کی سلامتی کا ہم نے دفاع کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن اگر کوئی بھی اس پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرے گا تو اس کو کلا کما کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہو رہے ہیں یہ ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ریاست قائم رہے گی، اس ملک کی سلامتی قائم رہے گی تو پھر اسی ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، اسی ملک میں دوسرے ملکوں سے لوگ آئیں گے، ورنہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو ہمارے دشمن ملک کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن قائم رہے، اسی وجہ سے سرحد پار سے یہاں پہ جو ہے وہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان قائم ہی تب رہ سکتا ہے جب پاکستان سلامت رہے گا، پاکستان کو ایک مضبوط مسلح افواج کی ضرورت ہے، یہ جو پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کا بھی خاتمہ اب ہونا چاہیے، نہیں تو آپ دیکھ لیں شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے، جہاں مضبوط افواج ہوتی ہے وہی ملک جو ہے وہ قائم رہتے ہیں۔ تو آج انہوں نے اپنی بات سے یہ چیز کی تو جو ہے نا وہ نفی کر دی ہے کہ کوئی ایسا آپریشن نہیں ہو رہا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پہ ایک صوبے پہ قبضہ کر لیا گیا، وہاں پہ جگہ جگہ آپریشن ہو رہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کلیریفیکیشن بہت ضروری تھی اس پروپیگنڈے کو کل کرنے کے لیے
جو باتیں کی جا رہی تھیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کے حوالے سے، اور بار بار ہم اس پہ بات بھی کرتے رہے ہیں، بلوچستان کے جو مسائل ہیں امن و امان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں، اب سیاستدانوں کو، تمام پارٹیز کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا، ان سے بات کرنا، نیشنل الیکشن پلان پر اتفاق کرنا، یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ 2018 سے پہلے یہ مسائل نہیں تھے ملک میں. اگر ٹیررزم سے نمٹنا ہے تو پوری قوم اکٹھی ہو جاتی تھی، سیاسی جماعتیں بھی ساتھ دیتی تھیں. بلوچستان میں اگر ٹیررسٹ سے نمٹنا ہے تو اس پر بھی ایک پورا اتفاق رائے موجود تھا. بالکل. 18 کے بعد اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے بعد صورتحال بدل گئی. ایک ایسی خلیج پیدا کر دی گئی کہ دیکھیے یہ جیسے ابھی کہہ رہی ہیں شریلا کہ خان ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ بھی نہیں، یہ چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی گئی. اس کے نتیجے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی، تقسیم ہوئی، اور ایک غلط فہمیوں کا ایک دریا بہنے لگا. اب اس کے خلاف ایک مضبوط تحریک کی ضرورت تھی. وہ کیا تحریک تھی؟ کہ قومی مسائل پر ہم ایک ہیں، اور قومی مسائل پر کوئی سیاسی جماعت کا فرق نہیں ہے، کسی کا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے، ہمیں ایک حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنا ہے. یہ جو کل واقعہ ہوا ہے پشاور میں، جس میں آرمی چیف نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھنے کی بات کی ہے، یہ دراصل یہ اسی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں جو قومی مسائل ہیں ان پر ہمارے درمیان کوئی تقسیم نہیں ہے. جیسا میں نے پچھلے سوال پہ بھی کہا تھا کہ ایک مجموعی حکمت عملی کی ضرورت تھی، وہ اختیار کر لی گئی ہے. اور وہ اختیار جب کر لی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں دعوت تو پی ٹی آئی کو بھی ہے کہ آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، لیکن اگر اس کے باوجود پی ٹی آئی اپنی الگ مسجد بناتی ہے اور ایک الگ جھنڈا اٹھا کے آتی ہے تو پھر ایک طرف قوم ہوگی. سی ایم تو موجود تھے نا، سی ایم جی تو بالکل اسی موجود، پارٹی کا نا، لیکن آپ یہ دیکھیے گا نا اس کے بعد اور آرمی چیف کا سب کو اکٹھا کرنا ان کی پالیسی بہت بڑا میسج ہے. اس کے ابھی پتہ چلے گا نا ان کی پالیسی کیا آتی ہے ایک آدھ دن میں. تو اگر تو یہ ساتھ چلے آتے ہیں تو بالکل ٹھیک بات ہے، ورنہ ساری قوم ایک طرف ہوگی اور ایک طرف یہ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا طارق عزیز صاحب، سر نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے بھی پھر انہوں نے بات کی ہے. یہ بڑا اہم ہے کہ تمام پارٹیوں کا اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے. نیشنل الیکشن پلان کے غالباً 20 نکات ہیں، لیکن کبھی اس پر کام ہوتا ہے بڑے تیزی کے ساتھ اور پھر خاموشی ہو جاتی ہے. ایک مسلسل اس کے اوپر ہمیں کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، اس میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس رشتے کو. یہ پہلی بات آپ نے جو کہا کہ یہ دیکھیں تھوڑا ماضی میں یہ 2008 میں جب طالبان سوات تک آ گئے تھے، آپ سب کو پتہ ہے، تو اس وقت قوم اکٹھی تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اکٹھے ہوئے. آپریشن بڑے شارٹ ٹائم میں کامیاب ہوا، وہاں صفایا کیا گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میاں نواز شریف سے گورنمنٹ دی ایز اے پرائم منسٹر، 2 بڑے آپریشن ہوئے، ضرب عضب اور عدل فساد. جی اس وقت بھی قوم اکٹھی ہوئی، سب وہ ہم نے اس پہ قابو پایا، ملک ان کو مار بھگایا، طالبان ختم کیا. اب جو ہے اس صورتحال یہ ہے، جب اس کے بعد میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئی، نواز شریف کی، تو اس کے بعد جب پی ٹی آئی خان کی حکومت آئی، انہوں نے باقاعدہ طور پر طالبان کو، اخوان سنگھوں کو پاکستان اسلام آباد آنے کی اجازت دی. پی ڈی میں آئے، ان کو کارڈ بنے، پاسپورٹ بنے. اس وقت ایک اتنی بڑی تعداد یہاں پہ آ گئی تھی. اب وہ ان کو واپس، اب تو ان کے وہ پاکستان کے وہ سب کچھ انہوں نے ڈاکومنٹس بھی لے لیے ہیں، پاسپورٹ بھی لے لیا، شناختی کارڈ لے لیا. اب جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ آنے والا دنوں میں دیکھنے، کل تو سی ایم صاحب موجود تھے، کیا ان کی بھی توقع ہے کہ شاید خان صاحب کو ان کا اپنا ہے کہ وہ تو اپنے کیس کو جوڑ کے بیٹھے ہیں ملک کی سلامتی کے ساتھ کہ اگر مجھے ریلیف ملتا ہے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں تو پھر تو ٹھیک ہے، ان سے بات بھی کی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی ٹھیک ہے. اگر اس میں ان کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر یہ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوں گے، کسی مسئلے کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے، اس کے بعد مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات مشکل ہو جائیں گے. اور یہ کیا ہے کہ آپ اپنی ذات سے اس کو نہ جوڑیں. آپ کو سزا عدالت دیتی ہے نہیں دیتی، فیصلہ ان کے پاس ہے. آپ کو بڑا دل کر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہیں وہ اپنی ہر چیز اس کو اپنی اس کی حدیث سے جوڑ دیتی ہیں، اپنی مقدمات سے جوڑ دیتے ہیں. اس طرح سے پہ ان کی ایک بڑی پارٹی ہے. ٹھیک ہے طارق عزیز صاحب، نیشنل الیکشن پلان پہ کتنی سنجیدگی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نیشنل الیکشن پلان میں بھی وہی ہوتا ہے، جب صوبوں کی کوارڈینیشن آپس میں نہیں ہوگی، صوبوں کا تعاون نہیں ہوگا تو نیشنل الیکشن پلان کے اوپر عمل نہیں ہو سکے گا. بلوچستان بالکل متحد ہے، سندھ کی طرف سے پوری سپورٹ حاصل ہے، آپ سب کو پتہ ہے، بلوچستان سے بھی ہے، سندھ سے بھی ہے، پنجاب سے بھی ہے. پنجاب کی سی ایم صاحبہ کا بیانات آپ
کل ان کے بیان دیکھ لیں، بھاولپور یونیورسٹی پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ملک کو جلنے نہیں دیتا، نوجوان نسل کو ایک میسیج دیا، پیغام دیا کہ آپ پاسبان بنیں، جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہ کریں۔ اب ایک ہی صوبہ ہے جس کی وجہ سے عدم تعاون ہوتا ہے، اب وہاں فوجی آپریشن ہوتا ہے یا وہاں کوئی کسی قسم کی کوئی ہوتی ہے تو صوبے کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں ہو سکتا اور ان کے تعاون کے نہیں ہو سکتا، تو ان کے پہ جو نیکسٹ ایکشن پلان میں جہاں بھی رکاوٹ ہوتی ہے وہ صوبہ کے پی کے ہی ہے، جس کی وجہ سے بعض نکات پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی ایک اپنی الگ سے وہی انہوں نے اپنی تمام سیاست کو بھی اپنی اس ملک کی سلامتی کو بھی دہشت جوڑا ہوا ہے ایک شخص کے ساتھ، تو اس طرح سے پھر وہ ملک کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہوں گے۔ پولیٹیکل اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، ملک کو دیکھیں، اسٹیٹ کو آگے رکھیں، ان چیزیں دیکھیں۔ صحیح۔ اچھا، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ذرا صافی صاحب میں چاہوں گی کہ اس پہ ہم بات کریں۔ جو خبر ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے ایک رپورٹ میں کہ جو وہاں پر 23 مسلح تنظیمیں موجود ہیں افغانستان طرح پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث رہی ہیں۔ یہ اہم انکشافات ہیں اور بہت عرصے سے ہو رہے ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں۔ جو آرمی چیف نے بات کی ہے تو ایک مرتبہ پھر ان کی اسی بات کی تائید ہوئی ہے جو پاکستان کا سٹانس ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اس بات میں تو اب کوئی شک نہیں رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کی بدامنی میں استعمال ہو رہی ہے۔ وہاں پہ فتنۃ الخوارج جس کو دنیا ٹی ٹی پی کے نام سے بھی جانتی ہے، چاہے ان کی کارستانیاں ہو، چاہے آئی ایس کی پی کی سرگرمیاں ہو، چاہے وہاں پہ جو بکھرے ہوئے طالبان سے جو فٹ سولجر ان کے ماضی میں رہے ہیں، جو فرسٹریشن میں آ کے پاکستان پہ حملے کرتے ہیں، تو یہ عوامل تو اب ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس عوامل کو تسلیم کیا جاتا ہے، افغان طالبان بھی اس بات کو مانتے ہیں اور دنیا بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ یہ عوامل وہاں پہ موجود ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خوارج کے پاس اسلحہ اور پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس کا جواب آج آرمی چیف صاحب نے جو کل انہوں نے دورہ کیا تھا پشاور میں، اور جو آج پریس ریلیز میں جو تفصیلات افواج پاکستان کے ترجمان نے جاری کی ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے، اور آرمی چیف نے یہ بات بالکل واضح انداز میں کہی ہے کہ افغانستان سے ہماری کوئی دشمنی خدا نخواستہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اختلاف اس بات پہ ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ہمارے ایک سینئر دوست ہے جو پولیس افیسر بھی ہے اور ماضی میں وہ صحافی بھی رہے، ان کی ایک ریسرچ وہ کچھ سال پہلے انہوں نے کی تھی فال اپ کابل کے بعد، اور ان کے ریسرچ کے مطابق $8 ارب کا اسلحہ نیٹو چھوڑ کے گیا ہے، جو قابل استعمال ہے، جو لیتھل اسلحہ ہے، جو مہلک اسلحہ ہے، وہ اسلحہ اب ان خوارج کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے نتائج ہم ٹانگ، ڈی آئی خان، کرم ایجنسی، بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بالکل یہ بات درست ہے، اور آپ خود اپنی جو آپ نے سوال اٹھانے سے پہلے جو ابتدائیہ دیا اس میں آپ نے اس بات کا ہمیں یہ خبر دی کہ افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز نے بھاری مقدار میں افغانستان سے اسلحے کی سمگلنگ کو ناکام بنائے۔ یہ روز کی کہانی ہے، وہاں پہ ہر بندے کے ہاتھ میں جو بندوق ہے، جو چاہے افغانستان کے سرزمین پہ ہو یا پھر پاکستان میں جو فتنۃ الخوارج کی شکل میں مختلف علاقوں میں موجود ہے، تو بدقسمتی سے 99% اسلحہ ان کے ہاں جو دستیاب ہے یا جو ان کو جو موصول ہو چکا ہے وہ افغانستان ہی کی سرزمین سے ان کو یہ سپلائی جاری ہے۔ تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے، افغانستان کو اس معاملے پہ پاکستانی موقف پہ ایکشن لینا ہوگا، نہیں تو جس طرح فوج پاکستان ثابت کر رہی ہے کہ یہ فورس جو ہے اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اور پھر طالبان کے ساتھ جو ہے گلہ کرنے کا کوئی موقع ان کو میسر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے شنیلا، یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس پر ہم گاہے بگاہے بات کرتے بھی رہتے ہیں، اور یورو ایشین ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی کارروائیوں میں غیر ملکی ساخت کے اسلحے کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو یہ سارا بتایا جا رہا ہے، صافی صاحب نے بھی جس طرح سے ذکر کیا کہ کتنی بڑی تعداد میں اسلحہ یہاں پر امریکہ چھوڑ کر گیا وہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ان دعووں پر
جو کیے جاتے ہیں افغانستان کی عبوری حکومت کی جانب سے کہ ہمارے طرف سے ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، لیکن جب یہ ساری چیزیں پکڑی جا رہی ہیں، اسمگلنگ کی جا رہی ہے، پاکستان میں وہ اسلحہ لے کر آیا جا رہا ہے، یہ سب کھلے عام ہو رہا ہے اور اس کے ثبوت بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، تو اب کیا ایکسپیکٹ کریں کہ آگے کس طرح سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں معاملات تو اسی طرح بہتر ہو سکتے ہیں کہ اگر افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، اور یہ بات ہم اپنے اس پروگرام میں بڑی دفعہ ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ جو اسلحہ وہ استعمال کرتے تھے، جب کے پی کے میں شروع میں حالات بہت خراب ہو رہے تھے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو اسلحہ وہ استعمال کرتے تھے ان کے مقابلے میں جو فرنٹ لائن پہ پولیس والے ہوتے تھے ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہوتا تھا، اسلحہ ہی نہیں ہوتا تھا، ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ اور پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہیں پہ ڈسکس کیا تھا جب امریکہ کے ایک سینیٹر نے اپنی حکومت کو کہا تھا کہ جی افغانستان حکومت کو جو ہے آپ فنڈ کیوں دے رہے ہیں، تو یعنی کہ ان کو اور وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، تو ان کو وہاں پہ فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، اسلحہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ افغانستان کی حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مل کے امریکہ کے خلاف وہ لڑتے رہے ہیں، تو اب جب وہ ان طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، اب آپ ہمارا ساتھ دیں اس پاکستان کے اندر خلافت قائم کرنے کو، تو نظریاتی طور پہ جو ان کے قریب ہیں اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے۔ دوسرا ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے اگر ان کے خلاف کارروائی کی تو کہیں یہ جا کے داعش سے نہ مل جائے، تو افغانستان تو ابھی تک اپنے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو روکنے میں بھی ناکام ہے، پھر ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ بھی ان کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اسلامی ملک کے خلاف جہاد کریں، آپ مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ بنائیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو ان کو پیچھے سے کہیں اور سے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور کوئی اور ملک اس کو استعمال بھی کر رہا ہے ہمارے خلاف، تو طالبان عبوری حکومت ہے ان کو چاہیے یہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ پورا کوپریٹ کریں، وہ اپنے ملک کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے ملک میں بھی اگر ان کو چاہتے ہیں کہ اقتصادی ترقی ہو، ان کے ملک میں امن و امان قائم ہو، ان کو بھی ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے کسی ملک سے فنڈنگ کے لیے، تو ان کو دہشت گردی کے خلاف ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اور پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں جب سامنے ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں، آپ کو دیے بھی جا رہے ہیں، آپ پھر بھی ایک مرتبہ پھر وہی والے معاملات انڈیا کے ساتھ نظر آ رہے ہیں کہ ان کے ہی ہاتھ میں کھیلنا چاہتے ہیں، تو پھر ول نہیں ہے نا، اگر ول ہو تو آپ کسی نہ کسی حد تک چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کیا اتنی بے بس ہے افغانستان کی عبوری حکومت؟ تو دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ وہاں اتنا خطیر یہ جو ابھی اماؤنٹ بتائی صافی صاحب نے جی وہاں اتنا اسلحہ چھوڑ دیا گیا ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، دراصل ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے جس کا سلسلہ شام سے شروع ہوا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، اور افغان حکومت بمِ انڈیا وہ اس میں اس سازش میں شریک ہیں اور اس میں وہ ہمیں نشانہ بنانا چاہتے ہیں، تو اب اس میں لیکن یہ واضح رہنا چاہیے انڈیا پر بھی اور افغانستان پر بھی کہ اگر آپ ہمیں تنگ کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں نقصان ہو گیا اور آپ بچ جاؤ گے، آپ بھی نہیں بچو گے، تو دراصل یہ خطے کی سلامتی اس میں ہے کہ خطے کے لوگ، خطے کے ممالک کسی سازش کے اعلی کار بنے بغیر خطے کے استحکام کے لیے کام کریں، خطے کی خوشحالی بھی اسی میں ہے، امن بھی اسی میں ہے اور سلامتی بھی اسی میں ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری اس میں افغانستان پر عائد ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا مظاہرہ آپ کو کل نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے طارق عزیز صاحب، آپ کیا کہیں گے اس گریٹ گیم کی ریئلائزیشن ہے، یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جتنے ہتھیار یہاں پر چھوڑ دیے گئے، اتنا زیادہ اسلحہ، پورے خطے میں انریسٹ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اس کا پورے خطے کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے، اتنی $8 بلین شاید انہوں نے بتایا اس کا ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں، وہاں سے اتفاق نہیں ہے، اور جو سینیٹر کے خط کی بات ہو رہی ہے ٹم آئی تھنک، تو انہوں نے صرف یہ حکومت اپنی اسٹیٹ سے بھی کہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے وہاں جو NGOs انسانیت کے نام پہ یہاں فنڈ دیتی ہیں افغانستان میں، اس کا بھی کوئی آڈٹ ہونا چاہیے، کیا اس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہاں تو بھیجتے ہیں ہیومینٹی کے نام پہ، بچوں کے نام پہ، خواتین یہاں، وہ پیسہ ایکچوئل دہشت گردوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے تھے، اس کے اوپر جو ہے امریکہ کو، اور ٹرمپ حکومت ابھی آ جائیں گے، ٹرمپ صاحب بھی، تو بائیڈن حکومت ابھی موجودہ ہے جو امریکہ کا انتظامیہ ہے، ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ ان کے پیسے کہاں پہ 2024 میں بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک پہلے بھی بل پیش کیا تھا، اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے لیے جو اسٹریٹجی اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز نے بنائی ہے، اگر ہم صرف اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں، وہ یقیناً بہترین ہے،
کوششیں کی جا رہی ہے کہ اس انریسٹ کو ختم کیا جائے, سیکیورٹی کے مسائل کو حل کیا جائے. جس طرح سے پہلے پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, ایک مرتبہ پھر اسی کامیابی کے ساتھ اس جنگ کو لڑا جائے اور دہشت گردی کا کلا کما کیا جائے. لیکن جو باقی مسائل ہیں دوسرے ممالک کے, وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. خطے کے امن و امان کے لیے سب کو اس کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے اور اس گیم کا احساس ہونا چاہیے, ورنہ پھر نقصان اس میں سب کا ہے, صرف پاکستان اس کی زد میں نہیں ہے, باقی بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میری چاروں پینلسٹ میرے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ, اور کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.